अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमें कौन से जिक्र अज़कार करने? देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन सारों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र बयान करना। अब सबसे आसान देखिएगा, आपको याद है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब सारा वक्त अपनी जुबान को आप खामोश ना कीजिए, आप अपनी आदत बना लें। देखिए, हम कोशिश करें कि हम इबादत के साथ साथ, अल्लाह का जिक्र अज़कार के साथ साथ हम अपने नफ्स की बुराइयों को भी ख़त्म करें। हम झूठ नहीं बोलें, चुगली नहीं लगाएं, किसी को आर ना दिलाएं, किसी पे बहतान ना लगाएं। हम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जो हमसे नाराज़ हैं हम उनको मना लें। हम अपने नेबर्स को देखें कि उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। हम अपनी नमाज़ों को बेहतर करें, हम लंबी किरात करें अपनी नमाज में। इसके अलावा हम कोशिश करें कि हम तहज्जुद भी पढ़ सकें। हम चाश्त में, जिसमें एक चाश्त की नमाज पढ़ने से आप देखें उम्रा और हज का सवाब, हम अपनी चाश्त पूरी कर लें। हम कुरान की ज़्यादा तलावत करें। इन 10 दिनों में हम जहाँ जहाँ भी हो सकता है हम कोशिश करें कि हम नेकियां भाग भाग के करें, क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया था कि एक दाने से 7 बालियां, 7 बालियों में एक बाली पे 100 दाने। एक छोटी सी नेकी आप करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला 700 गुना, ना सिर्फ 700 गुना बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो देखिए कि कभी भी आप देखिए इस दुनिया में जब कोई टेस्ट होता है तो उससे पहले क्या होता है, कोई नसाब होता है ना, जिसको पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है, उसके बाद टेस्ट होता है। ऐसे तो नहीं होता कि नसाब है ही नहीं और टेस्ट हो गया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली आयत में ये डिटेल बताते हैं कि देखो नबियों को और रसूलों को भेजा और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके साथ अपनी जो किताबें भेजी थी ताकि लोगों पे ये हुज्जत तमाम हो जाए, उनको सब पता है कि इस दुनिया में उन्होंने कैसा अमल करना है। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, लेकिन अल्लाह यशहदु, गवाही देता है, बिमा अंज़ला इलैका, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पे नाजिल किया। क्या नाजिल किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल किया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं व अंज़लहु, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको नाजिल किया बिइल्मिही, अपने इल्म के साथ नाजिल किया था। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी सबसे गालिब सिफ़त जो है ना, इल्म, उसको लेके आए हैं यहाँ पे कि ये कुरान अल्लाह का इल्म है। अल्लाह के इल्म की जो सिफ़त है उससे कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है? तो इस कुरान से हदायत अगर नहीं हम लेंगे तो हम इस दुनिया में जुल्मतों में रह जाएंगे। अब देखिए कि इस दुनिया में आप एग्जाम्पल लीजिए कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को दिल में तकलीफ है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा? वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। जिसको घुटने में दर्द है तो वो घुटने के जो स्पेशलिस्ट है उस डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएगा ना। दुनिया में तो हम इतने समझदार हो जाते हैं कि जहाँ जाना है हमें पता है कि जिसका इल्म उस एक चीज के लिए हम उसको कोशिश करेंगे, बेस्ट डॉक्टर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी का मामला आ जाता है, जब हमने अपना जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका मामला आता है, तो फिर हम यूं ही बस जिंदगी गुजार दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में हर बात में जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं वो सब ब्लैक एंड व्हाइट इसके अंदर बयान कर दिए हैं। अब लोग कहते हैं कि इसकी समझ ही नहीं आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक ये कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान पैदा बना दिया है कोई सीखने वाला, है कोई नसीहत लेने वाला? और शैतान हमको इतना वर्गलाता है कि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको पता है कि जब इंसान की जिंदगी में कुरान खुल जाएगा तो उसको तो हदायत मिल जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला का रास्ता पा लेगा, वो नूर उसको मिल जाएगा, इसलिए वो खोलने ही नहीं देता। और हम भी बड़े आराम से उसकी लोरियां सुन के सो जाते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल मलाइकातु, और फरिश्ते यशहदूना, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं इस बात की। और फरिश्ते क्यों गवाही देते हैं? क्योंकि सबसे करीब अल्लाह सुब्हानहू तआला के वहाँ पे फरिश्ते हैं ना। और फिर अल्लाह कहते हैं वकफा बिल्लाही, और काफ़ी है अल्लाह शहीदा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फरिश्ते तो गवाही देते हैं लेकिन अल्लाह की गवाही ही काफ़ी है इस पे। और आगे देखिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, कुफर कर दिया, वह सद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के राह से रोका। 2 जुर्म है, एक तो ये है कि वो खुद ही से काफिर है, कुफर कर दिया, अल्लाह की आयात नहीं मानी, अल्लाह के अहकामात नहीं माने, नबियों का मजाक उड़ाया, नबियों को नहीं माना। और फिर उसके अलावा ना सिर्फ खुद अपनी जात पे जुल्म किया बल्कि इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि लोगों को भी अल्लाह की राह पे जाने से रोक दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है।
اللہ کی راہ سے. اب آپ دیکھیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ سے روکیں کسی کو؟ ہم فوراً کہیں گے بالکل نہیں، اللہ کی راہ سے ہم کیسے روک سکتے ہیں کسی کو، ہم مسلمان ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کبھی آپ نے اگر کبھی کسی کے گھر میں ایسے ہوا ہو تو آپ دیکھیے جب کبھی ایسا کہ فار ایگزامپل آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ کوئی ایسے وہ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں، وہ ہفتے میں 2 یا 3 دن کلاسز ہوتی ہیں، وہ جانا چاہتی ہیں، تو کیا آپ روکتے ہیں؟ اکثر ایسے ہوتے ہیں، نہیں میرے ہسبینڈ پرمیشن نہیں دیتے، میری امی نہیں مانتی ہیں، میرے ابو نہیں مانتے، میرے بھائی نہیں مانتے، میرا یہ نہیں مانتا، میرا وہ نہیں مانتا، نہیں جانے دیتے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ جب وحی اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی، تو کیا ہوتا تھا، صحابہ آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ان کو درس و تدریس ہوتا تھا وہاں پہ. اور جو کفار تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. اب کیا ہوا کہ اس زمانے میں نضر بن حارث کے نام سے ایک شخص تھا مکہ میں، اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ان کو بڑے شوق سے ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ واپس شام کی طرف گیا اور وہاں سے جا کے وہ قصے سیکھ کے آیا، قصے کہانیاں، اور وہ واپس آ کے پھر لوگوں کو وہ قصے سناتا تھا کہ دیکھو یہ تو قصے سناتے ہیں، جنتوں میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں، دیکھو یہ والے قصے. وہ پھر اتنے ان کو لیبریٹ کر کے بتایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے اس در سے دھیان اتر جائے. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ سٹیپ اس نے کیا کیا کہ وہ اس زمانے میں، کیونکہ عام شریف گھر کی عورتیں تو ایسے نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو لونڈیاں تھیں نا، وہ گانا بجانے کا کام کرتی تھیں، وہ ڈانس کرنا اور اس طرح والے کام اس لونڈیاں کیا کرتی تھی، شریف گھر کی عورتیں نہیں کرتی تھی. تو وہ لونڈیوں کو خرید کے لے کے آیا اور وہاں پہ لا کے پھر اس نے یہ گانا بجانے کا کام شروع کیا، کہ تاکہ لوگوں کو اس کو پتا ہوتا تھا کہ جو لوگ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کو لگا دیتا تھا کہ ان کو جا کے ایسی چیزیں ان کے سامنے کرو تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے. آج آپ یہ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں نا، آپ اپنے گھر کا ذرا ٹی وی دیکھیے، کس وقت وہ آن ہوتا ہے اور کس وقت ہم اس کو بند کرتے ہیں. وہاں پہ کیا قصے کہانیاں نہیں ہوتے؟ کیسے ہمیں شیطان نے اتنا مشغول کر دیا ہے اس کے اندر کہ ہم اس سے جان ہی نہیں چھڑا سکتے. اب سوچئے ایک وقت کا ڈرامہ آپ دیکھ لیجئے، جب ہم ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں، ہم کتنا وقت ادھر لگاتے ہیں اور کتنا وقت ہم نماز میں لگاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ آپ ذرا خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو وقت آپ کا ٹی وی کے ساتھ گزرتا ہے، جو قصے کہانیاں، گانے ہیں، ڈانس ہیں، ڈرامے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ اپنا ٹائم، اور پلس آپ اپنا ٹائم اس کے ساتھ آپ ذرا دیکھیے کہ جو آپ نماز میں آپ گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، وہ کتنا ٹائم ہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم شیطان کے نرغے میں اتنا آ جاتے ہیں، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، اتنا اچھا ڈرامہ ہے جس کو کہا نہیں، دیکھو تم بھی ضرور دیکھنا. نہ صرف ہم دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا، جب تک میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، مجھے آنیسٹلی نہیں پتا تھا، اور میں اس کی انٹینسٹی بھی نہیں پتا. اگر کوئی کہتا بھی تھا تو غصہ آتا تھا کہ کیا ہے، اب اتنی سی بھی بات کے لیے تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو. ڈونٹ بی فنیٹک. آرام سے ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے تھے نا، کہ ایسی اب اتنی اب ڈرامے بھی نہ دیکھیں، اب یہ بھی نہ کریں، اب یہ بھی نہ کریں. کیا آپ ذرا خود اندازہ، میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گی، آپ عقل مند ہیں، آپ خود سے سوچئے کہ یہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ پھر کیا ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، اور یقیناً تحقیق ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ضَلَالًا، اور گمراہ ہو گئے ایسے گمراہ کہ وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے. گمراہی ہے نا، گمراہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا راستہ کھو جاتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، پھر جو گمراہیوں میں نہ صرف خود انوالو ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہیوں میں لے آتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ میں تو کر رہی ہوں، تم بھی ایسے کرو. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بلکہ وہ لوگ، ان یقیناً بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا، پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں وہی بات لے کے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، ہرگز نہیں کہ اللہ لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی وہ ان کو ہدایت دے گا، طریقہ، کسی طریقے کی، کسی راہ کی ہدایت نہیں دے گا. ہم کہتے ہیں ہم دن میں 1000 دفعہ، آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم نماز میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اب پھر ہم کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ظالموں کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی جان ہی پہ تو ظلم کرتے ہیں.
ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نہ کرے ہمیں ایسے جو اللہ کے عذاب کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، تو اپنے جانوں پہ ظلم کرنا ہوتا ہے نا۔ اور کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم نہ صرف اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتے ہیں، بلکہ اپنے دوستوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دیکھیں اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون انسان کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا خالص ہے اور دنیا کے لیے کتنا خالص ہے، اور اللہ کہتے ہیں پھر وہ ان کو کسی راہ کی ہدایت نہیں دیں گے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 169۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ مگر طریقہ راستہ جہنم کا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ادھر رہیں گے، آبادا اور ہمیشہ اور اب ہمیشہ کی۔ دیکھیں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ صرف کہہ دیتے نا کہ خالدین فیہا تو بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ ادھر رہیں گے، لیکن انٹینسٹی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ کہتے ہیں آبادا، کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس راستے پہ رہیں گے، ہمیشہ جہنموں میں رہیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بالکل نہیں کریں گے، اللہ تو بڑے رحیم ہے، کریم ہے، اللہ نے دیکھنا سب کو معاف کر دینا، اللہ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے ایسا کرنا۔ اس دنیا میں دیکھیں عمل کی جگہ ہے، اگر اس دنیا میں ہم نیک عمل کریں گے تو آخرت میں جا کے اگر توبہ بھی اللہ کے سامنے کر لی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، دیکھیں اب پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، البتہ آ گیا تمہارے پاس رسول بالحق، حق لے کر، سچائی لے کر تمہارے پاس رسول آ گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، بس اب ایمان لے آؤ۔ دیکھیے وہ بالکل وہی آیت نہیں لگتی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب ایمان لے بھی آؤ۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آ گیا تمہارے پاس رسول۔ تم کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے جو ہمیں ہدایت دے، جو ہمیں بتائے کہ کیا کرنا کیا نہیں، اب آ گیا تمہارے پاس رسول، اب ایمان لے آؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم رسول کی بات نہیں مانتے ہو، تم وحی کو نہیں مانتے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا، بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ علیماً، بہت علم والا، حکیماً، اور حکمت والا۔ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی وہی صفت لے کے آئے ہیں جو علیم ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم انکار کرتے ہو اس سے، تکفرو، اگر تم انکار کرتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو زمین و آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، جس زمین پر تم کھڑے ہو اللہ چاہے تو تم اس کے اندر دھنسا دے، وہ آسمان بھی اللہ کا ہے، اگر وہ چاہے تو آسمان کو تمہارے اوپر گرا دے، تم کیا کر لو گے؟ لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیے، اگر دوسری طرح اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، تم اللہ کی عبادت نہ بھی کرو گے، اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ آسمان پہ ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جس پہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آسمان ان کے وزن سے چڑچڑا رہا ہے، اور آسمان کو یہ حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ قرآن، یہ وحی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، تو یوں پڑ جاتا اللہ کی آیات جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ دیکھیں تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پتا تھا انسان پیدا کرنے، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی تھی۔ اللہ کا علم ہے۔ دیکھیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ روح نے اس دنیا میں جب جانا ہے، کون سے دن جائے گی، کون سے دن اس نے واپس آنا ہے، اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا کام کرنا ہے، کیا دعا کرنی ہے تو قبولیت ہوگی، کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، اس کا عمل کیا ہوگا، یہ جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا۔ دیکھیے اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے ہماری تقدیر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تقدیر میں ہونا تھا، پھر تو یہ ہو گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا علم ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پہ یہ جانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے میرا، یہ جب یہ روح اس دنیا میں جائے گی تو اس نے یہ کام کرنے ہیں وہاں جا کے، اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہاں پہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سے وقت میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہماری دعا جب ابھی پوری نہیں ہوتی، یا ہم ڈیزائر کوئی خواہش ہوتی ہے ہماری نہیں پوری ہوتی، تو ہمیں یہ لگتا ہے ہم تو کتنی دیر سے اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، پوری نہیں ہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس لیے ہماری دعائیں بھی کئی دفعہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی، ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، مت غلوف کرو۔ دیکھیں یہ آیت بہت غور سے پڑھنے والی اور سننے والی اور دل پہ اس کو لینے والی ہے، تاکہ آپ عمل میں اس کو ڈالیں کہ اللہ کہتے ہیں نا غلوف کرو فی دینکم، اپنے دین میں۔ کن کو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اہل کتاب کو کہہ رہے تھے نا۔ اہل کتاب کیا غلوف کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حضرت ان کو حضرت مریم علیہ السلام پہ وہ تین پہ کہتے تھے کہ اللہ، اور حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر یا وہ کہتے تھے اللہ کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور رول کو جیسے جبرائیل علیہ السلام کو، وہ تین کو مانتے تھے اور وہ اس لیول پہ لے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ کرو۔ کیا آج ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیا مسلمان غلوف کرتے ہیں اپنے دین میں؟ بالکل بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نا، لیکن کبھی ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم آپ کبھی اپنی نعتیں جو ہیں ان کو آپ غور سے کبھی سننے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر کئی دفعہ لے جاتے، ہم اللہ کے مقابلے پہ ان کو لے آتے، ہم کیسے کیسے دین میں چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پراپر دینا بھول گئے تھے؟ دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اگر ہم صرف اسی پر ہی عمل کر لیں تو ہمارا دن رات کی جو عبادت ہے نا وہ بھی ختم نہ ہو۔ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے یہ پہلے حدیث آپ سے شیئر کی تھی کہ ایک دفعہ صحابی جو تھے، وہ 3 صحابی تھے، وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور وہ اس شوق پہ آتے ہیں کہ ہم ذرا دیکھیں باہر کی زندگی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ان کی عبادات کیسی ہیں، وہ بات کیسے کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے کیسے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کیسے دیتے ہیں، اب ہم ذرا دیکھیں کہ وہ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ کام بھی کراتے ہیں، عبادت کا وقت ہوتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ تینوں جس مقصد کے لیے گئے تھے نا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے دیکھا جیسے کہ اوکے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ آپس میں انہوں نے بات کی کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، اب ہم یہ کریں گے۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ میں تو اب یہ عہد کر لیتا ہوں کہ میں بس ساری عمر جب تک میری زندگی ہے میں نے روزے رکھنے۔ دوسرے نے کہا کہ میں جب تک میری زندگی ہے میں پوری رات عبادت کروں گا، قیام کیا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس طرح سے وہ تینوں نے اپنی اپنی طرح سے جو بھی ان کو لگا کہ ہم بہترین عمل کر سکتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کریں گے۔ اب وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے ان صحابیوں کو واپس بلایا اور ان کو یہ کہا کہ دیکھو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے سے زیادہ تم اللہ کو جانتے ہو؟ تم میرے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو؟ یہ میں آپ کو خلاصہ اس حدیث کا بتا رہی ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرا گھر بھی ہے، میں سارا کچھ کر رہا ہوتا ہوں، تو سب کچھ ہی دین ہے نا۔ اگر اللہ کے راستے میں اگر آپ نکلتے ہیں، آپ تو گھر میں کھانا بھی پکاتے ہیں، اگر آپ اس نیت سے پکاتے ہیں کہ یہ جو بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت نعمت دی ہے، میں ان کے لیے کھانا پکا رہی ہوں، کھانا بھی عبادت ہے۔ ہم صفائی گھر کی کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو دین میں غلوف کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھنا کہ کتنی اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے سے کہتے ہیں کہ مت ایسے کرو، دین کو تم نے کیا بنا دیا ہے۔ ہمیں صبر نہیں آتا نا، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ بشر تو نہیں، وہ تو نور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کے ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ تو نور سے فرشتے بنے ہیں نا، تو جب ہم ان کو انسانیت کے لیول سے اٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نور تھے وہ تو، اب ان کی تو پوری زندگی، ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم پھر یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ تو نور تھے، ان کے لیے یہ عمل کرنا بہت آسان تھا، اب ہم سے تو تھوڑی ایسے عمل ہو سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ انسان کی معراج ہی اسی میں ہے۔
انسان کی معراج اس میں ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ کام کرے جو میرے رب کو پسند ہے۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، ان کا مرتبہ، ان کو دیکھیے، ان کو بشر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا اس بات کو۔ اب میں اس کو بات کو اور لمبا نہیں کرتی ہوں کیونکہ الحمدللہ آگے بھی آیات آ رہی ہیں جس میں اس کو اور بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو عَلَى اللَّهِ، اللہ پر إِلَّا الْحَقِّ، مگر جو سچی بات ہے وہ کرو، اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے چیزیں نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، انسان ہے ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جو معصوم تھے وہ کون تھے؟ نبی معصوم تھے، اس کے علاوہ تو ہر انسان بشر، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ کبھی کسی سے بات کر کے دیکھیں، جو ان کے شیخ ہوتے ہیں نا، جب جو ان کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو ہم نے ان پہ بیعت کی ہوئی ہے یا ہم ان کو مانتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ غلطی سے کوئی ایسی بات کر دو کہ نہیں انہوں نے یہ بات ایسے جو کہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیول تک غلوف چلا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ مریم علیہ السلام جو تھی ان کے بیٹے تھے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور رسول اللہ، اور اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ۔ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے نا جس سے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوگی، کیونکہ جو عیسائی ہیں ان کی کتابوں میں توراہ میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، اور وہ یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کلمہ کیا تھا؟ آج آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ جو کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا وہ اللہ کا کن تھا۔ کن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا تو فیکون ہو گیا۔ اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور وہ جو کلام ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے اندر وہ حلول کر گیا، ان کے اندر وہ چلا گیا، اور وہ کلام جو تھا وہ بولتا ہے، تو وہ جب کلام ہے تو اللہ کی صفت اللہ سے علیحدہ تو نہیں ہے، تو سو وہ بھی اللہ ہی ہو گئے۔ دیکھیے کیسے کیسی باتیں انسان بنا لیتے۔ اور آگے دیکھیں وَأَلْقَاهَا، اللہ کہتے ہیں اور اس کو ڈالا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس نے ڈالا اس کو إِلَى مریم، مریم علیہ السلام کی طرف کیا ڈالا تھا؟ کلمہ کیا تھا؟ کن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا وہ مریم علیہ السلام کی طرف، وہ روح، اور وہ روح منہ، اس کی طرف سے۔ اور اب یہاں پہ جو روح ہے، دیکھیں جبرائیل علیہ السلام جو تھے، آپ نے وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیسے ہوا تھا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی مریم علیہ السلام کے کپڑے پہ، تو اس سے ان کا حمل ہو گیا تھا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ روح جو تھی وہ منہ، ان کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ تم، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو ثلاثہ، اور تم تین نہ کہو، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انتہوا، باز آ جاؤ، اے لوگو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان کے یکونا، کہ ہو لہو ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو اسی کے لیے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو آسمان اور زمین کی تمام مخلوق ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ اس پر وکیل کارساز۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لن یستنکف، اور ہرگز نہیں آر محسوس کرے گا، المسیح، مسیح، ان کے یکونہ ہو عبدا للہ، اللہ کا بندہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم بھول جاتے ہیں نا بار بار جو ایسے سوچتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ مسیح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے مدبر ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہے، ولا، اور نہ الملائکۃ، اور نہ ہی فرشتے، ملائکۃ المقربون، جو مقرب فرشتے ہیں، وہ اس میں آر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یستنکف، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے، وَیستکبر، اور وہ تکبر کرے گا،
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب دیکھیے یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو ایسے کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کی سزا بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا روک کے تھوڑا سا سوچئے کہ کیا ہم جو مسلمان ہیں، کیا ہم کیا ہوتا ہے، مطلب اب شرمندہ ہونا اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم ایسے سوچتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے نا، الحمدللہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب لوگوں کے سامنے تو نہیں، میں گھر جا کے نماز پڑھ لوں گی، مجھے یہاں پہ مطلب مجھے شرم آتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے سے، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں یہاں پہ، کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں لوگ۔ آپ کو پتہ ہے دوپٹہ لینے سے، اب سر کور کرنے سے گھبرا جاتے ہیں، نہیں میں تو نہیں ایسے میں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری زندگی کی اگزامپل ہے۔ ہم ہی محسوس کرتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے، ورنہ تو ہم حجاب لے کے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، سمینا واتا ہے نا، مسلمان ہیں، ہم لے کے نکل رہے ہیں، ہمیں یقین بھی ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ تو بعض لوگ تو یہ ہے نا کہ جو چلو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی آیات ہے ہی نہیں ہے، پھر وہ تو اس میں آ جاتے ہیں نا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا اللہ نے بتا دی۔ لیکن وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے لیکن کیوں نہیں کرتے، میں محسوس کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو محسوس کرتے ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں وہ تو فرشتے بھی نہیں کرتے، جو اللہ کے مقرب فرشتے وہاں پہ فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو البتہ فَسَيَحْشُرُهُمْ، تو ان قریب وہ اکٹھا کرے گا، الیہ اپنی طرف، جمیعا سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کرے گا اپنے پاس، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا تھا۔ وہاں پہ تو حساب کتاب ہے نا، وہاں پہ کیسے بچیں گے؟ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں سورۃ النساء کی آیت نمبر 173۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لے آئے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو بس پورا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں، اجورہم، ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور وہ زیادہ کر دے گا انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے انسان کو۔ وہی بات آپ یاد کر لیجئے کہ ایک دانہ ہم بوتے ہیں، ایک نیکی ہم کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پہ 100 دانے ہیں، اور 700 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دے گا۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ بڑھا دے گا، وَيَزِيدُهُمْ، اور وہ بڑھا دے گا انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ رہے وہ لوگ جو استنکفوا، جنہوں نے آر محسوس کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی تھی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا تھا کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، میں تھوڑی ایسے میں نہیں ایسے کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اول تو ہمارے اب لوگوں نے مسجدوں میں نماز پڑھنی، ہمارے آدمیوں نے جانا چھوڑ دیا، لیکن اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ذرا چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا انہوں نے، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذاباً، عذاب دینا، علیماً، بہت دردناک عذاب دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو۔ ہمیں اپنی یہ چھوٹی چیزیں، ہمیں چھوٹی اس لیے لگتی ہے نا کہ ہمیں علم نہیں ہوتا۔ دیکھیے جب علم آ جاتا ہے نا انسان کے پاس تو بڑی وسعت آ جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بات سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ لیول سمینا واتانا والا انسان میں آتا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائیں گے، لَهُمْ، اپنے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ کوئی بھی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس وقت نہیں پائیں گے، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ 30 پارے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے۔ اس دن ہر انسان واحد اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا جواب دے رہا ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، البتہ تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہانن، ایک دلیل آ چکی تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم، تم پر، نورن، نور مبینہ، کھلا، واضح، روشن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی ہدایت،
دیکھیے نور کیا ہے؟ روشنی ہے نا. جو روشنی جس کے پاس نہیں ہے تو دوسرا اپوزٹ دیکھیے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. اب دیکھیے کسی کے پاس اندھیرا ہے، بالکل بند کوئی چیز ہے، اب وہاں پہ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اللہ نہ کرے سانپ وہاں سے چل کے جا رہا ہے، ہم اندھیرے میں اس پہ ہاتھ لگائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ کوئی نرم سی لکڑی تو سخت ہوتی ہے، نرم سی کوئی لمبی سی چیز ہے. روشنی ہوگی تو چیخ مار کے بھاگیں گے نا کہ یہ کیا ہے. بالکل وہی بات ہے کہ اندھیرے میں ہم جب عمل کرتے ہیں ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں بیسیکلی. جب تک یہ قرآن کا نور ہمارے اندر نہیں آئے گا ہمارے عمل صالح کیسے ہوں گے؟ ہم کیسے دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، کس سے ہم نے اپنے رب کو منانا ہے؟ پھر بات وہی کہ نیکی تو کرتا ہے بندہ، نیکی کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں تو نیک کام کروں، اب میں قرآن پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو سب پتہ ہے کہ نیکی کون سی ہے، برائی کون سی ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. ایسے ہوتا ہے نا ذہن میں جیسے بات آتی ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم نے قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نیکی کرتے ہو لیکن اگر اس میں تم ریا کرتے ہو، اس میں تم دکھاوا کرتے ہو، تو تم اگر ایسے کام کرو گے تو تمہاری نیکی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جیسے عالم ہے اسے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، تو نے وقت کیسے گزارا؟ تو وہ کہے گا یا رب العالمین میں سارا وقت تیرا کتاب کا علم سیکھتا رہا، پھر میں سکھاتا رہا، میں اس کو سمجھتا رہا، سمجھاتا رہا لوگوں کو، اور میں نے ساری زندگی تیرے اس علم کے دینے اور لینے میں گزاری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بول رہے ہو، تم نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارا نام کے ساتھ لوگ کہیں کہ واہ واہ جی یہ تو اتنا بڑا قاری تھا، واہ واہ جی اس نے تو اتنا علم حاصل کیا، تو اتنا. تم جب بات کرتے تھے تو تم جان بوجھ کے ایسے درس دیتے تھے، ایسی بات کرتے تھے لوگوں کو رلانے کے لیے، تم اپنے پاس سے ایسی ایسی باتیں کر دیتے تھے تاکہ واہ واہ ہو کہ یہ عالم جو ہے یہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دو. اللہ اکبر. ایسے جب حدیث کے مفہوم جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ شہداء کے بارے میں تھا، جس طرح کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں تھا کہ کیسے تکبر کرتے ہیں یا کیسے شو آف کرتے ہیں. تو پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ یہ قرآن اللہ کا نور ہے. جب یہ روشنی کھلتی ہے ہماری زندگی میں تو تبھی تو ہمیں دنیا نظر آتی ہے، تبھی تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نظر آتے ہیں، تبھی تو ہمیں نیکی کو صحیح طرح سے کرنے کا طریقہ سمجھ آتی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہو جو میں یہاں پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ہمیں قرآن کی نہیں سمجھ آتی ہے، ہم قرآن کو نہیں جانتے لیکن وہ نیک لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شیطان بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا. یہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ شیطان کون ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. وہ تمہارے اندر تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک تکبر تمہارے اندر ڈال دے گا. تم اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دو گے کہ میں تو اپنے خاندان میں سب سے، میں امریکہ سے ان کی بھی مدد کرتی ہوں، ان کی بھی مدد کرتی ہوں، اب کتنے لوگوں کی کروں آخر میں. اور انہیں رشتہ داروں کو پھر جب فون آتا ہے تو پھر فون بھی نہیں کئی دفعہ اٹھا دے کہ ان کی تو عادت ہی ہے یہ مانگنے کی، جج کرنا شروع کر دیتے. یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. اور یہ کون بتاتا ہے؟ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرنا. تم نے جو کام کیا، تم نے جو دیا دلایا، جو تم نے نیکی کی، تم نے اپنے اللہ کے لیے کیا، ملنا تو ادھر سے اجر ہے نا. بندے نے کیا اجر دینا ہے؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ، تم شکر گزارو اس بندے کے جس نے تمہیں موقع دیا یہ نیکی کے کام کرنے کا، کہ تم نے 4 پیسے اس کو دے دیے یا تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دی، تمہارے درجات اتنے بلند ہو گئے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَتَصَمُوا اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا بھی اس کو. اب ہم نے شروع میں جو 5واں سپارہ ختم کیا تھا تو اس میں نے آپ کو اس کی بہت اچھی ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیسے پکڑ لینا ہوتا ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ لیا مضبوطی سے، فَسَيَدْخِلُهُمْ تو عن قریب وہ داخل کرے گا انہیں فی رحمتہ اپنی رحمت میں، منہ اپنی طرح سے، وفضل اور فضل میں، ویہدیہم اور وہ ہدایت دے گا، الیہ اپنی طرف صراط مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت دے دے گا. دیکھیں ہم مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، ایمان پھر آپ آگے دیکھیے کہ ایمان کی ساری شرائط کے، وہ ساری شرائط کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا اور ان کو ہدایت دے گا سیدھی راہ کی.
اب یہاں پہ آخری آیت آتی ہے جس میں پھر، کیونکہ وراثت کا قانون ہم پہلے پڑھ چکے، سورۃ النساء کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا، اب یہاں پہ دوبارہ سے کلالہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس کا باپ نہ ہو اور جس کے اولاد نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے جو صلبی رشتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ اس کی ڈویژن کیسے ہوگی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، کل اللہ، کہہ دو کہ اللہ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن ہلکا، اگر کوئی مرد ہلاک ہو گیا، مطلب کوئی ایک آدمی ہے جس کے نہ باپ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے، تو پھر کیا ہوگا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی اختن، اور اس کی ایک بہن ہے. اب وہ کلالہ جو ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی ایک بہن ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، فلاحا، تو اس کے لیے نصف ما ترک، جو آدھا اس نے چھوڑا. بالکل وہی بات ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ماں باپ میں سے فوت ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. وہی اسی طرح سے یہاں پہ رشتوں کا بتا رہے ہیں. وَهُوَ يُورِثُهَا، اور وہ اس کا وارث ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ایک بہن ہے، وہ کلالہ ہے، اس کا باپ نہیں اور اولاد نہیں ہے، تو اب وہ جو بھائی ہے وہ اس کا وارث ہوگا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد. فَإِن، بس اگر کانتا، وہ ہوں وہ دونوں، کانتا اثنتین، اگر وہ ہوں دو بہنیں، فَلَهُمَا، تو دونوں کے لیے، ثلثانی، کہ دونوں کے لیے 2/3 ہے. اب اس جو کلالہ جو بھی عورت یا مرد فوت ہوتا ہے تو اس کی اگر 2 بہنیں ہیں تو پھر اس کا 2/3 جو ہوگا وہ ان کا ہوگا، مما ترک، جو انہوں نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں وہ، اخوتن، بہن بھائی، جیسے بہنیں اور بھائی زیادہ ہیں، رجال ونساء، آدمی ہیں اور عورتیں ہیں، فَلِلذَّكَرِ، تو مرد کے لیے، مثل حظ للانثیین، تو مانند 2 عورتوں کے. وہی بات ہے کہ عورت کا ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، کہ اسی طرح سے وہ سیم ڈویژن ہے یہاں پہ. یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ نہ تم گمراہ ہو، واللہ، اللہ، بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب دیکھیے دوبارہ سے یہاں پہ اس آیت کا الحمدللہ آج ہم سورۃ النساء ہماری ختم ہوتی ہے، اور اس سورت کے خاتمے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی اپنی صفت لے کے آتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حصے کیسے ہونے چاہیے. ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں نہیں یہ تو حصہ میں اس بچے کو زیادہ دے دوں، یا وہ زیادہ حقدار ہے، یا اس نے میری زیادہ خدمت کی ہے، یا ان کو تو میں بالکل نہیں دینا چاہتی ہوں. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ کر دیے ہیں. ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو گناہ ہوگا. ہم نے شروع میں دیکھیں جب اس کے وراثت کے قانون کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے کتنی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ آج مسلمانوں کے گھر گھر کا یہ فتنہ ہے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے جب پورے اتنے خوبصورت رشتے بہن بھائیوں کے، اتنے پیار کرنے والے رشتے، کس طرح سے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایون قتل تک کر دیتے. اور کب بعض گھروں میں تو وہ اگر وہ زندہ بھی ہے تو ایک دوسرے کا منہ ہی نہیں دیکھتے. بعض دفعہ تو بہنیں اس ڈر سے کہ کہیں ہم اپنے بھائیوں کو نہ کھو دیں، وہ خود ہی سے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے ماں باپ کی. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور ہم اتنی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اور سورۃ النساء کے شروع کی آیات جو تھی، آپ واپس جا کے وہ لیکچر سنیے اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ کوئی شخص اگر اس کو بدلے گا تو اس کو کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری سورہ میں، کیا جب تک ابھی تک ہم الحمدللہ 6 پارے میں سورۃ النساء ختم کی ہے، جتنے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم نے پڑھے ہیں ان پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ 10 دن اتنے خوبصورت دن ہیں، ان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری کر دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورۃ مائدہ سے آغاز کریں گے. سورۃ مائدہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آخری سورہ ہے. اس میں جتنے احکامات ہم پڑھیں گے وہ لاسٹ احکامات ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے، اور میری اسپیشلی جب میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو میرے رب کو پسند نہیں ہے. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.